अब आप सुन रहे हैं मशहूर नावल निगार नफीसा सईद के नावल बिन्ते हवा की किस्त नंबर 8। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक्सक्यूज़ मी मिस, अजनबी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वो अजनबी यकीनन पाकिस्तानी था। उसकी उर्दू खासी साफ थी। वाई नॉट, श्योर। अपने सामने रखे हॉट एंड सॉर में चम्मच हिलाने का शुगल मुस्तकिल जारी रखते हुए उसने जवाब दिया, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने तो। जी। 15 मिनट की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ फिर से सुनाई दी। जी ज़रूर। उसकी नज़रों में जाने ऐसा क्या था जो उस जैसी बोल्ड और किस कदर आज़ाद ख्याल लड़की भी नर्वस हो गई। आप अपने बाकी स्टाफ को छोड़कर यहाँ तन्हा क्यों बैठी हैं? वो डाइनिंग फ्लोर की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वैसे ही मेरा मूड नहीं था। उसे कैसे पता चला कि मैं अपने स्टाफ के साथ? उसने दिल में सोचा ज़रूर, मगर बोली नहीं। वो अभी कुछ देर कबल ही सिंगापुर के इस मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई थी। यहाँ आते ही उसके तमाम साथी यहाँ वहाँ अपनी अपनी मौज मस्तियों में गुम हो गए, क्योंकि उसे इन सब से कोई दिलचस्पी न थी। यही वजह थी वो जो अपने लिए सूप का ऑर्डर देकर एक तन्हा गोशे में आ बैठी। आप जरूर सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता चला कि आप एक हेयर हॉस्टेस हैं और अपनी फ्लाइट के साथ कल शाम ही यहाँ पहुँची हैं। दरअसल मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। सामने वाला शख्स खासा बातूनी था। शायद आपको याद नहीं है, मैं भी कल आपकी फ्लाइट में था। मेरी कल यहाँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, इसी होटल में वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ हमें ब्रीफिंग दी जाए। यही वजह है जो आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक वापस पाकिस्तान लौट जाऊँगा। बिना कुछ पूछे ही वो एक के बाद एक तमाम तफसील बताता चला गया। हालांकि उसकी ये तमाम तफसील उसके लिए बिल्कुल बेकार थी। आप खाना खाएंगी? खाने का ऑर्डर देते हुए उसने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। नो थैंक, जवाब देकर उसने हैंड बैग से अपना मोबाइल निकाल लिया। उस शख्स को नजरअंदाज करने का बेहतरीन तरीका ये था कि खुद को इंटरनेट में मसरूफ कर लिया जाए। इसी ख्याल के तहत वो नेट ऑन करके फेसबुक पर आ गई। मुकम्मल इन्हिमाक के साथ अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रही थी जब उसे सामने बैठे शख्स ने एक बार फिर से पुकारा। ओके मिस, थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी को यकीन जानिए मैंने बहुत एंजॉय किया। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मगर मैंने तो आपको कोई कंपनी नहीं दी, फिर आपने एंजॉय कैसे किया? वो उस शख्स के तंज को समझते हुए बोली। वो आप नहीं समझ सकती, लिहाजा जाने दें। और अगर एक बात फिर आप बुरा न माने तो मेरा ये विजिटिंग कार्ड जरूर रख लें। शायद जिंदगी में कभी आपके किसी काम आ सकूं। उस पर मेरा नाम, एड्रेस, सब कुछ है। आप जब फोन करेंगी मैं जरूर पहचान जाऊंगा, क्योंकि कल आपके यूनिफॉर्म पर लगे बैज की बदौलत मैं आपका नाम जान चुका हूँ। और यकीन जानिए, न सिर्फ आप बल्कि आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो इस तरह की तारीफ कई बार सुन चुकी थी, लिहाजा बिना कोई ध्यान दिए खामोशी से उसके हाथ में दबा विजिटिंग कार्ड थाम लिया। उसे फाड़ कर मत फेंक दीजिएगा। कभी कभी ऐसी बेकार चीजें भी कारआमद साबित होती हैं। वो शायद ख्यालात पढ़ने का माहिर था। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो मुझे उम्मीद है आपसे फिर दोबारा मुलाकात जरूर होगी। अपनी बात खत्म करके वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला। अजीब बेवकूफ आदमी था, न जान न पहचान, खामखा ही फ्री हो गया। वो उठ खड़ी हुई, टेबल पर रखा हैंड बैग उठाया, नजर सामने रखे विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। डॉक्टर अब्दुल समद जली हुरूफ में लिखे उसके नाम के आगे कई डिग्रियां दर्ज थीं। उसने कुछ देर हाथ में लेकर कार्ड देखा और फिर कुछ सोचकर अपने हैंडबैग में रख लिया। कहीं कोई खटका हुआ। एकदम उसकी आंख खुल गई। नूरुद्दीन की हिदायत के मुताबिक वो शाम की चाय तकरीबन तर्क कर चुका था, जिसका इल्म फरहीन को अब तक न हुआ था। शुरू के कुछ दिन साबिका का बेखुदी उसके हवास पर सवार रही। बेखबरी की नींद नमाज फजर की कज़ा का सबब बनती थी। काम के दौरान भी हल्की हल्की गुनूदगी का शिकार रहा। ये एहसास शिद्दत से उसके जहन पर सवार हुआ कि नूरुद्दीन का तज्जिया बिल्कुल गलत था। उसकी गुनूदगी का सबब चाय हरगिज़ नहीं थी, बल्कि शायद वो किसी बीमारी का शिकार हो गया था। उसने जुमे को तो नूरुद्दीन के पास जाना था और जुमेरात की सारी रात करवटें बदलते बदलते गुजर गई। नींद, गुनूदगी, बेखुदी, ये सब की सब ऐसे उड़नछू हुई जैसे कभी वास्ता ही न पड़ा था। उस दिन वो थोड़ा सा खटका और फिर एक के बाद दूसरे दिन भी मामूल की नींद आई, जिससे उसे लगा शायद नूरुद्दीन ने जो कहा था वो किसी हद तक दुरुस्त था। अब वो जानना चाहता था, अगर फरीन उसे नशावर दवा दे रही है तो क्यों? ये सवाल उसे शिद्दत से उसके जहन पर सवार होकर बेचैनी का सबब बन रहा था। यही वजह थी जो बहुत मोहतात सोता था। कहीं बाहर भी
ہونے والے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس کی مکمل کوشش تھی کہ اس کی اس کیفیت کا علم فرحین کو نہ ہو۔ اسی سبب جب بھی وہ جاگتا اس کو نیند میں ہی ظاہر کرتا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا۔ دھیرے سے آنکھ کھلنے کے باوجود وہ کچھ دیر دم سادے اپنی چارپائی پر پڑا رہا۔ 5-10 منٹ کے انتظار کے بعد اس نے دھیرے سے کروٹ بدل کر ساتھ والی چارپائی پر نظر ڈالی۔ اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ غالباً وہ باتھ روم گئی تھی۔ بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے، اس کی حساس سماعتوں نے مدھم سی ہنسی کی آواز سنی۔ رات کے 3 بجے سنائی دینے والی ہنسی کی آواز اندر کمرے سے آئی تھی۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے نہایت خاموشی سے اٹھا، چپل پہنے بنا ہی کمرے کے دروازے پر جا پہنچا، جو کھلا ہوا تھا۔ چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر اندر جھانکا، جہاں مکمل سکوت طاری تھا۔ ایک چارپائی پر ماریا اور جواہر تھے، دوسری پر احسن، جبکہ فبیہا نیچے بچھے بستر پر سو رہی تھی۔ فرحین کمرے میں نہ تھی۔ کسی غیر معمولی احساس کے تحت اس نے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ کمرہ پہلے اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گھر کے بستر، ٹرنک اور فالتو سامان یہاں ہی جمع تھے۔ کچھ عرصہ قبل فرحین نے اس کی صفائی کر کے یہاں ایک چارپائی رکھ دی تھی۔ میرے خیال میں احسن کو اپنی بہنوں سے الگ سونا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کاٹ کا واحد سمیٹ کر ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی وہ کہیں سے لے آئی تھی۔ جس دن سے اس نے پرفیوم پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اس دن سے غلام حسین اس کے کسی بھی مسئلے میں بہت کم بولتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس سارے عمل کے دوران خاموش تماشائی بنا رہا۔ اب جو فرحین کو غائب پایا تو سارا دھیان اسی کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکا سا دھکا لگایا۔ اندر سے بند کنڈی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ فرحین اندر ہی ہے، مگر اندر سے دروازہ بند کیوں ہے؟ غلام حسین بے چین ہو اٹھا۔ ایسے میں اگر وہ دروازہ بجاتا تو فرحین ہوشیار ہو جاتی۔ اسی خیال کے زیر اثر اس نے بنا سوچے سمجھے دروازے پر ایک زوردار ٹکر ماری، ایک کے بعد ایک، پھر تیسری ضرب جو کمزور دروازہ بالکل برداشت نہ کر سکا۔ اس کا ایک پٹ ٹوٹ جا گرا۔ سامنے نظر آنے والے منظر نے غلام حسین سے اس کے حواس چھین لیے۔ اس کا خون گردش کرتا کنپٹیوں میں آ کر جم گیا۔ سامنے فرحین تنہا نہ تھی، اس کے ساتھ ایک انجانا سا شخص بھی تھا، جسے اس سے قبل غلام حسین نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دروازے پر پڑنے والی مسلسل ضربوں نے دونوں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہ شخص غلام حسین کو دھکا دیتا باہر کی سمت بھاگا۔ اس کا تعاقب کرنا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہ تھا۔ اصل فساد کی جڑ تو وہ عورت تھی جو اس وقت غلام حسین کے سامنے کھڑی تھی۔ فرحین کو امید نہ تھی کہ غلام حسین ملک الموت کی طرح اچانک اس کے سر پر آن کھڑا ہوگا۔ وہ تو جانے کب سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی، اور اب جو کچھ ہوا اتنا تیزی سے ہوا کہ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اپنا بچاؤ کس طرح کرے۔ اسے غلام حسین کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بے غیرت عورت! نور الدین سچ کہتا تھا، تو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہاں وہاں منہ مارتی ہے۔ جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے تو گھر پر میری موجودگی میں غیر مرد بلاتی ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ دیکھو غلام حسین، میری بات سنو۔ غلام حسین نے اسے جملہ مکمل کرنے کی بھی مہلت نہ دی اور ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ بے شک وہ کمزور سا شخص تھا، مگر پھر بھی مرد تھا، اور جانے اس وقت اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ فرحین کو لگا اس کی زندگی صرف چند سانسوں کی محتاج رہ گئی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ اس شور شرابے میں چاروں بچے بھی جاگ گئے، اور اب وہ حواس باختہ سے کمرے میں دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر فبیہا اور احسن رونے لگے، جبکہ جواہر اور ماریا غلام حسین سے فرحین کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگیں۔ فرحین نے اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے آخری کوشش کے طور پر اپنا گھٹنا غلام حسین کے پیٹ پر دے مارا۔ سیکنڈ کے لیے غلام حسین کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے باہر نکلی اور سمجھ گئی آج غلام حسین اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ ایک نظر اس نے ماریا پر ڈالی، جو اپنے ماں باپ کو روکنے کے لیے اس سے گتھم گتھی، اور پھر ایک ہی پل میں اس کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ نشا صحیح کہتی تھی۔ غلام حسین سے نجات ہی اس کی زندگی میں بہار لا سکتی تھی، ورنہ
عورت نے کیا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ وہ تو یکدم اپنے گھر میں داخل ہونے والے محلے داروں کی یلغار دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ سب اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے آگے فرحین تھی، زور زور سے روتی ہوئی فرحین۔ یہ شیطان اپنی سگی بیٹی کو زبردستی گھسیٹ کر اس کمرے میں لے گیا۔ اس نے اندر سے کنڈی بھی لگائی تھی۔ وہ تو شکر ہوا دروازہ کمزور سا تھا۔ ہم سب نے مل کر زور لگایا تو ٹوٹ کر گر گیا۔ فرحین کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتا۔ کسی عورت نے آگے بڑھ کر بستر کی چادر روتی ہوئی ماریا پر ڈال دی۔ غلام حسین نے ایک نظر اپنے بچوں پر ڈالی۔ جواہر اپنی ماں کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی۔ احسن اور فبیہہ جانے کہاں تھے، اسے نظر ہی نہ آئے۔ وہ تو اپنے گھر میں موجود لوگوں میں سے بھی چند ایک سے ہی واقف تھا۔ یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے، یقین نہ آئے تو میری بیٹی سے پوچھ لو۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ فرحین کے الزام نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے۔ اس کی آخری امید ماریا تھی۔ اسے امید تھی کہ کوئی بیٹی اپنے سگے باپ پر اتنا گھناؤنا الزام نہیں لگائے گی۔ اسی امید نے اسے مجبور کیا کہ وہ ماریا کی گواہی طلب کرے۔ میری ماں نے جو کہا بالکل سچ تھا۔ یہ شخص ایک شیطان ہے، یہ تو باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ روتی ہوئی ماریا کے لفظوں نے غلام حسین سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ وہ کہاں کھڑا تھا، سامنے کھڑے لوگ کون تھے، کچھ یاد نہ رہا۔ اسے لگا شاید وہ واقعی شیطان ہے، اپنی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ دنیا کی کوئی بیٹی اپنے سگے باپ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتی۔ کیا کہتے ہو؟ کہو گے کہ تمہاری بیٹی جھوٹی ہے؟ پولیس کو کس نے بلایا؟ اسے پتہ نہ چلا۔ سوال کرنے والے شخص پر جو نظر ڈالی تو وہ شاید کوئی انسپکٹر تھا۔ نہیں، میری بیٹی نے جو کہا وہ سچ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اس نے ایک نظر ماریا پر ڈالی اور وہ جملہ ادا کیا جس نے اسے کھڑے کھڑے زندہ دفن کر دیا۔ غیرت آدمی، شرم نہیں آتی؟ اتنی گھناؤنی حرکت کرنے کے بعد بھی اسے اپنی بیٹی بولتے ہو؟ انسپکٹر کے زوردار تھپڑ نے اس کے ہونٹوں کو خون سے بھر کر رکھ دیا اور پھر دوسرے ہی پل کئی لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش نہ کی۔ وہ روتا ہوا زمین پر گر گیا۔ چھوڑ دو، میرے بابا کو مت مارو، چھوڑ دو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آخری الفاظ جو اس کے کانوں نے سنے فبیہہ کے تھے۔ اس کی روتی کرلاتی آواز آج بھی غلام حسین کو یاد آتی تھی۔ وہ آج بھی ہر چھوٹی بچی میں فبیہہ ڈھونڈتا تھا اور ہر جوان لڑکی اسے ماریا کا چہرہ دکھتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں ماریا اور فرحین کے قتل کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ پچھتاتا اس رات اس نے ان دونوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ اے کاش! ایک بات کہوں نوفل؟ حرم نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ تم اسے ساری بات بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا اشارہ کس سمت تھا نوفل فوراً ہی سمجھ گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس کی کیا وجہ ہے۔ میں اب لاکھ چاہتے ہوئے بھی اسے سچائی نہیں بتا سکتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ تو پھر میرا ایک مشورہ مانو۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولتے ہوئے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جب وہ بولی تو اس کی آنکھیں روندھی ہوئی تھیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جانتی ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوفل نے اپنے لب بھیجتے ہوئے اس کی جانب تکا۔ حرم کے چہرے پر نظر آنے والے واضح اطمینان نے اسے بے چین سا کر دیا۔ اس کے رد عمل کے برخلاف وہ بالکل پرسکون لگ رہی تھی، جیسے وہ اس بات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی۔ ہاں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کے تمام احسانوں کا اس سے بہتر بدلہ ہم اسے دے بھی نہیں سکتے، اور میرا خیال ہے کہ میں بدلہ دینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو کچھ تمہارے لیے اس نے کیا ہے وہ محض ایک انسانی ہمدردی اور اس کی نیکی تھی، جس کا صلہ یقیناً اسے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور اس کا دیا گیا اجر ہمارے بدلے سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ اور جو میں نے کیا وہ بہرحال میری مجبوری تھا۔ صرف انسانی ہمدردی اور نیکی؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسانی ہمدردی کا پس منظر کیا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، جس نے اسے اس نیکی پر اکسایا، ورنہ مجھ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر سرکاری اسپتالوں میں رل جاتی ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہے یہ سن کر کہ آپ اس کی محبت کو محض ہمدردی گردان رہے ہیں۔ نہیں نوفل، وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو محبوب کے کتے کو بھی اتنا ہی عزیز جانتے ہیں جتنا اپنے محبوب کو۔ حرم کی بات 100% درست تھی، مگر پھر بھی یہ طے تھا
کہ جو بھی ہوا کم از کم اس ہمدردی کا بدلہ نوفل اسے شادی کی صورت میں نہیں دے سکتا تھا، اور یہ بات حرم اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر بھی جانے کیوں آج اس طرح کی فضول باتیں کر رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے نوفل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ بھی ہوا، ورنہ عام حالات میں کوئی بھی عورت اس طرح کے مشورے نہیں دے سکتی جیسے آج حرم دے رہی ہے۔ چلو مان لیا آپ اس کی نیکی کا بدلہ شادی کی صورت میں نہیں دے سکتے، مگر کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس نیکی کے بدلے آپ اب تک اسے کتنا دھوکہ دے چکے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے اب تک کتنا جھوٹ اس غریب سے بولا ہے؟ اور جب اسے سچائی کا علم ہوگا تو کیا وہ جی پائے گی؟ آپ کی اصلیت جان کر اس کا اعتماد کس قدر مجروح ہوگا، اور سچ تو یہ ہے کہ محبت پر سے اس کا یقین بھی ختم ہو جائے گا۔ تیز تیز بولتے ہوئے حرم کو ایک دم ہی سانس چڑھ گیا۔ پلیز حرم، لیو اٹ، تم ان سب باتوں کو مزید ٹینشن مت لو۔ ویسے بھی وہ کافی مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی ہے، اس پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں وقت آنے پر اسے خود ہی ہینڈل کر لوں گا، اور جو رقم وہ اب تک تمہارے علاج کے لیے دے چکی ہے وہ ہمارے لیے یقیناً ایک بڑی رقم ہے، مگر اس کے نزدیک اس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی مجھے اگر زندگی نے موقع دیا تو اس کی دی ہوئی تمام رقم اسے ضرور واپس کر دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جانے یہ آخری جملہ نوفل نے اسے دل کی تسلی کے لیے کہا تھا یا حرم کی وہ سمجھ نہ پائی، مگر جو بھی تھا حرم کو نوفل کا یہ انداز گفتگو پسند نہ آیا، اور نہ ہی اسے نوفل کی یہ خود غرضی اچھی لگی۔ اپنی محسن کو اس طرح دھوکہ دینا اب کم از کم حرم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ نوفل نہ صحیح مگر اب اسے جلدی ہر بات سچ سچ بتا دوں گی۔ اپنے دل میں مضبوطی سے یہ عہد کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ویسے ہی اب ملاقات کا وقت ختم ہونے والا تھا اور کچھ ہی دیر میں نوفل کو چلے جانا تھا۔ مالک مکان کے زور زور سے چلانے کی آواز اندر کمرے تک آ رہی تھی۔ جوہی نے ایک نظر سامنے بیڈ پر لیٹے شرجیل پر ڈالی، جو آنکھوں پر بازو رکھے بظاہر خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ نہ صرف جاگ رہا ہے بلکہ باہر مالک مکان ارشد بھائی کی موجودگی سے بھی بخوبی واقف ہے۔ 3 ماہ کے کرائے کی عدم ادائیگی کے سبب باہر موجود آپا کی دل کھول کر بے عزتی کر رہا تھا۔ اس کی بدتمیزی کے جواب میں کبھی کبھی آپا کی منمنائی آواز بھی سنائی دیتی، جو جلد ہی اس شخص کی گرج میں دب جاتی۔ جوہی کو سب سے زیادہ حیرت شرجیل کی ڈھٹائی پر تھی، جسے سوائے اپنی ضروریات کے کسی دوسرے کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ اپنی روٹین کے مطابق 12 بجے اٹھتا، ناشتہ کر کے جو تیار ہو کر نکلتا تو رات 12 بجے ہی گھر گھستا۔ سننے میں آیا تھا کہ آج کل اس نے کسی امیر شخص کی ادھیڑ عمر بیوی سے افیئر چلا رکھا ہے، جسے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ اس کی قیمتی ملبوسات، پرفیوم، جوتے، غرض ہر چیز، یہ آج کل وہ عورت روپیہ لٹا رہی تھی۔ مگر جوہی کو اب ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو جب سے اس گھر میں آئی تھی، زندگی کا ایک دوسرا رخ اس کے سامنے آیا تھا، جس نے اسے عشق و عاشقی کا سبق مکمل طور پر بھلا دیا تھا۔ صحیح معنوں میں اسے یہاں آ کر زمانے کی سرد و گرم کا احساس ہوا تھا۔ زندگی میں روپیہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس گھر میں 6 ماہ کی رہائش نے اسے سجھا دیا تھا۔ اپنی ماں کے گھر اسے ہمیشہ کچن کو راشن سے بھرا ہی پایا۔ ایک بڑی مست زندگی تھی جس کی وہ عادی تھی۔ وہ تو کبھی اپنے پرس میں موجود رقم گننے کی عادی نہ تھی، مگر شرجیل کے گھر کے حالات نے اسے سمجھایا کس طرح قطرہ قطرہ جمع کر کے زندگی کا دشوار ترین سفر طے کیا جاتا ہے۔ ہر گزرتا دن اس کی زندگی میں مایوسیاں بھرتا جا رہا تھا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی، اور اب کرائے کی عدم ادائیگی کے ساتھ ساتھ مالک مکان کے گھر خالی کرنے کی دھمکی نے اسے بے حد پریشان کر دیا۔ ایسے میں اسے بڑی آپا اور اجیا پر ترس آتا، جو سارا دن محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی ذمہ داری بھی پوری طرح نبھا رہی تھی۔ بڑی آپا کی تو شاید شادی کی عمر نکل چکی تھی، مگر اجیا تو ابھی صرف 26-27 سال کی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی۔ ایسے میں وہ دل سے چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کی شادی کروا دے، مگر کس طرح اور کس کے ساتھ؟ ان کے خیالات کے تانے بانے بنتے ہوئے اس نے شرجیل کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے اس فیصلے پر وہ جلد ہی عمل درآمد کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ یہی سب سوچ کر اس نے شرجیل کو پکارا۔ تم سو رہے ہو؟ شرجیل متوجہ کرنے کے لیے اس نے بات شروع کی۔ نہیں تو، وہ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے بولا۔ اچھا میں سمجھی شاید، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔
اصل میں مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ فوراً اپنے اصل مدعے کی جانب آتے ہوئے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہی ہے۔ تم اپنے دوست رضا کی بیوی سے مجھے ملوا دو تاکہ میں اس سے معلومات لے سکوں کہ وہ کس طرح گھروں میں جا کر سروس فراہم کرتی ہے اور اس سلسلے میں میری کتنی مدد کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے شرجیل کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جہاں پل بھر میں ہی خوشی کے ہزاروں رنگ بکھر گئے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور تم اسے ماننے کا بھی فیصلہ کر چکی ہو۔ واہ یار، تم تو کافی عقل مند نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ شرجیل اس کی بات سن کر اتنا ہی خوش ہوگا، مگر پھر بھی اسے شرجیل کی یہ خوشی ذرا اچھی نہ لگی۔ اسے آج احساس ہوا بےغیرتی کسی صنف کی محتاج نہیں۔ اس کی زد میں مرد و زن دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ بےغیرتی کی اعلیٰ ترین مثال اس کی ماں تھی، جس نے صرف اپنی مادی خواہشات کی ہوس پورے کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور دوسری زندہ جاوید مثال اس کے سامنے شرجیل کی شکل میں کھڑی تھی، جو غالباً اس وقت فون پر رضا سے ہی بات کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی طرح اس شخص کو بھی اپنی جوان بہنوں اور اس کی برباد ہوتی جوانی کا کوئی احساس نہ تھا۔ جان چکی تھی کہ اس کی سوچ سے بڑھ کر کمینہ اور گھٹیا ترین شخص ہے، اور اس بات کا علم اسے جلد ہی ہونے والا تھا۔ باہر سے آنے والا شور بھی معدوم ہو چکا تھا، غالباً مالک مکان بک جھک کر چکا تھا۔ غلام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے کالے کرتوتوں کو ملک کے ہر اخبار کی فرنٹ پیج پر کوریج دی گئی۔ ہر اخبار اس کی مختلف تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ ماریا کی ہمدردی میں کئی سماجی تنظیمیں اور NGOs میدان عمل میں کود آئیں۔ مختلف سیاسی شخصیات کی طرف سے اسے امدادی طور پر لاکھوں روپے کے چیک بھی دیے گئے۔ غرض ہر شخص نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، اور یہ قصہ عرصہ دراز تک لوگوں کی زبان پر رہا۔ ماریا اور فرین شروع کی ایک دو پیشیوں پر کورٹ بھی گئیں، مگر غلام حسین نے خود پر لگایا گیا ہر الزام نہایت خاموشی سے قبول کر لیا۔ اس نے سرکاری وکیل کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا، جس کے سبب جلد ہی اسے سزا سنا دی گئی۔ اور اس وقت جب ساری دنیا غلام حسین پر تھو تھو کر رہی تھی، صرف دو لوگ ایسے تھے جنہیں اس کی بے گناہی پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا۔ ایک تو اس کی اپنی سگی بیٹی فبیہہ، دوسرا اس کا عزیز ترین دوست نور الدین۔ فبیہہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اپنے باپ سے ملنے نہ جا سکی، مگر اخبارات میں شائع ہونے والی اس کی ہر تصویر کا تراشا وہ ضرور سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ شاید اسے یقین تھا کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر اپنے باپ کی تلاش کے سفر میں یہ اخباری تراشے اس کی ضرور مدد کریں گے۔ جہاں تک نور الدین کا تعلق تھا، وہ اپنے دوست سے ملنے کئی بار جیل گیا تھا، مگر اپنی لاکھ کوشش کے باوجود غلام حسین سے نہ مل سکا، جس کی سب سے بڑی وجہ خود غلام حسین تھا، جس نے نور الدین سے ملنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید اتنی بے عزتی اور ذلت کے بعد وہ خود میں نور الدین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پا رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس کے اس طرح انکار کے باوجود نور الدین کبھی بھی اپنے دل سے مستری غلام حسین کو نہ نکال سکا۔ وہ اپنے سادہ لوح دوست اور اس کی کمی کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کی دھند نے سب کچھ دھندلا دیا۔ لوگ غلام حسین کے ساتھ اس قصے کو بھی بھول گئے۔ ویسے بھی اب فرین وہ محلہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کہاں، یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید اپنی بدنامی اور جگ ہسائی کے خوف سے وہ دنیا کی نظروں سے چھپ گئی ہے، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جن بلندیوں پر پہنچنے کے لیے اس نے غلام حسین کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے، اس کا حصول اس محلے کی کچی پکی گلیوں اور ٹوٹے پھوٹے مکانات سے نجات حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ جوہی نے جلدی ہی شہلا کے توسط سے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ شہلا کی دی ہوئی کلائنٹس کے علاوہ بھی اسے چند ایک بیگمات کا کام مل گیا، اور کم از کم اسے اتنی آمدنی ضرور ہوئی کہ تقریباً 2 ہی ماہ میں اس نے آپا کے ساتھ مل کر مکان کا کرایہ ادا کر دیا۔ بہت نہ صحیح، مگر زندگی پہلے کے مقابلے میں کچھ سہل ہو گئی۔ مگر جانے کیوں اس سب کے باوجود وہ جلد ہی اس مشقت سے تھکنے سے لگی۔ بسوں کا سفر، بس اسٹاپ سے اندر سوسائٹیوں میں اپنے مطلوبہ بنگلے تک بھری دوپہر میں سامان کے ساتھ پیدل چلنا اس کے صبر کا امتحان بن گیا۔ ایسے میں جب وہ شہلا کا شاہانہ طرز زندگی دیکھتی تو تھوڑا سا الجھ جاتی۔ جتنی ماہانہ آمدنی اس کی ہو رہی تھی، اسے اگر 10 گنا بھی کر دیا جاتا
تو بھی شاید آئندہ کئی سالوں تک وہ ایسا طرز زندگی نہ اپنا سکتی جو شہلا نے اختیار کر رکھا تھا۔ بڑی سی گاڑی، ڈرائیور سمیت لگژری فلیٹ، ہائی کلاس اسکولوں میں پڑھتے ہوئے اس کے بچے، قیمتی ملبوسات، مہنگی ہوٹلنگ، جبکہ اس کا شوہر رضا ایک معمولی سا سیلز مین تھا۔ پھر وہ کون سا الادین کا چراغ تھا جس کی مدد سے شہلا نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اور پھر جلد ہی اس کی یہ الجھن بھی دور ہو گئی۔ اسے پتہ چلا دنیا کی اس بھیڑ میں اس کی ماں جیسی آسائشات کی ماری عورتیں جگہ جگہ موجود ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شہلا کے معاملے میں اس کا شوہر خود اس کا دست راست تھا، صرف دنیاوی آسائشوں نے اس کی آنکھ اور کانوں کو بند کر دیا تھا۔ اسے شاید اپنی بیوی کی کسی بھی سرگرمی پر اعتراض اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک بھاری رقم گھر لا رہی تھی، جس کی بدولت اس کی زندگی میں بہت سی آسانیاں تھیں، اور انہی آسانیوں نے رضا کے دل میں حلال اور حرام کے فرق کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ انہی بنگلوں میں سروس فراہم کرتے ہوئے جوہی کو دنیا کی کئی تلخ حقیقتوں کا اندازہ بھی ہو گیا۔ ان سنگ لاخ اور بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے موجود بھوکے بھیڑیے ہر وقت دانت نکولے اپنے شکار کے منتظر رہتے تھے، جن سے اپنا دامن بچا کر نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ ان بھیڑیوں کا مقصد صرف اور صرف اپنی خوراک کا حصول تھا۔ اس سلسلے میں اس کا کوئی معیار نہ تھا، اور وہ جو اپنا آپ دلدل میں گرنے سے بچانے کے لیے اندھا دھند سفر کر رہی تھی، راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی کھائیوں سے خود کو بچا نہ پائی۔ شاید یہ اس کی ماں کے کیے کی ہوئی سزا تھی، جس کا بھگتان باوجود کوشش کے اسے ہی بھرنا تھا۔ شاید اس کی ماں کے کالے کرتوتوں اور زمانے کی دی ہوئی رسوائیوں نے اسے معاشرے میں عزت دار مقام کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے۔